बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाजरीन, मैं हूँ आमिर उस्मान आदिल, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी मालूमाती वीडियोस पहुँचती रहें। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए और अपनी कीमती आरा के लिए अपने कमेंट्स भी करते रहिए। आज का दिन मुसलमानान आलम के लिए एक बड़ा ख़ास दिन है क्योंकि आज योम फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सैयदना उमर फ़ारूक जी, बिल्कुल ठीक समझे आप, वो जलीलुल कद्र सहाबी, एक आलीशान हुक्मरान और एक आदिल मुनसिफ, और मेरी मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो अताए खुदा हैं और दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा तारीख़ के झरोकों से कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कर दिया, उसके बाद आपको जा बजा कुरैश की और आलम कुफ्र की चीरादस्तियों का सामना। मुसलमानों के लिए मुमकिन नहीं था कि वो अलल ऐलान अपनी इबादात सरअंजाम दे सके। यही वो वक्त था जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दामन को फैलाकर इस्लाम की तक़वियत के लिए हज़रत उमर मांग ली। आपने अपनी दुआओं में रब से मांगा कि उमर बिन ख़त्ताब इस्लाम की तक़वियत के लिए ज़रूरी है। और वो दिन तारीख़ में अम्र हो चुका है कि जब उमर बिन ख़त्ताब हल्का बगोश इस्लाम हुए तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिहाना अंदाज में इतने ज़ोर से नारा तकबीर बुलंद किया कि पहाड़ियाँ गूंज उठी। ये इजहार मुसर्रत था, ये इजहार तशक्कुर था कि आज उमर फ़ारूक के आने से इस्लाम को गलबा मिला। और ऐसा ही हुआ, मुसलमानों ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने को फ़तह मुबीन करार दिया। और फ़ारूक आज़म, फ़र्क रवा रखने वाला, बातिल और हक में फ़र्क वाज़े कर देने वाला, ये मुराद थी फ़ारूक आज़म की। और कुर्बान जाऊँ मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने अपने सहाबा कराम को जो अलकाब दिए, जो खिताबात दिए, वो उनकी सिफ़ात की बदौलत दिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी सच्चाई की वजह से, सच पर डट के खड़े हो जाने की वजह से, सच की शहादत देने की वजह से सिद्दीक़ कहलाए। तो हज़रत उमर कुफ्र में और इस्लाम में वाज़े फ़र्क कर देने के लिए फ़ारूक आज़म कहलाए। इस बारे में हज़रत उमर फ़ारूक ख़ुद रिवायत करते हैं कि इस्लाम जब मैंने कबूल कर लिया तो एक दिन मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, और ये वो ज़माना था जब मुसलमान सुफ़ा के दामन में दार अरकम में छुप छुप कर अपनी इबादत अदा किया करते थे। तो मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम ज़िंदा रहें या मर जाएं, क्या हम हक पर नहीं होंगे? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्यों नहीं, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ताला की कि तुम लोग ज़िंदा रहो या मर जाओ, तुम ही हक पर हो। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने फिर कहा, तो फिर छुप छुप कर जीना क्या हुआ, हम इंशाअल्लाह ताला अलल ऐलान निकलेंगे। तो उनका ये कहना है कि हम निकले दो सफ़ों में, एक सफ़ में सैयदना हमज़ा थे, दूसरी सफ़ में मैं था। और जब हम हरम में दाखिल हुए तो कुफ़ार ने जब हमें देखा तो उनकी सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। तो ये वो वक्त था कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फ़ारूक आज़म का लक़ब दिया। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा आप इस फरमाने आली शान से लगा लीजिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फ़रमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। ये मकाम है, ये मर्तबा है अपने जलीलुल कद्र रफ़ीक का, अपने जलीलुल कद्र सहाबी का। और नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक का दौरे खिलाफत जो है वो उतना ही शानदार है, इस्लाम के रोशन अबवाब में उसका तज़किरा उतना ही रोशन है जितना कि उनका इस्लाम कबूल करना है।
ان کے اسلام قبول کرنے نے اسلام کو شان دی تو ان کے دور خلافت نے اسلام کو آن اور بان دی۔ آج بھی مورخین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے زمانے کو اسلام کا سنہری دور قرار دیتے ہیں۔ آپ نے ملک کے اندر امن عامہ، عدل کی حکمرانی، انصاف کا بول بالا اور اسلامی اقدار کا فروغ اور لوگوں کی معاشی صورتحال کو اتنا خوب کر دیا کہ آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ اور ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں بہت سے کارنامے ہیں، کس کس کو بیان کروں، مختصر اس ویڈیو میں ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا کارنامہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک ویلفیئر سٹیٹ کا نظام دنیا میں پہلی بار متعارف کروایا، آج بھی یورپ کی اقوام جو ہیں باقاعدہ طور پر اس نظام کو اپنا چکی ہیں۔ ریاست مکمل ذمہ دار ہے، ریاست خبرگیری کرتی ہے مستحق افراد کی، ریاست خیال کرتی ہے نداروں کی، ریاست زخموں پر مرہم رکھتی ہے بیماروں کے۔ تو یہ عمر لا کے نام سے آج بھی یورپ میں جانا جاتا ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ جسٹس افتخار چیمہ بتاتے ہیں کہ جب وہ لندن میں زیر تعلیم تھے تو ان کا ایک استاد تھا، اس نے ان کو بتایا کہ یہ جو نظام ہے ہمارے ملک میں ویلفیئر سٹیٹ کا، کہ یہ جو وظیفے ہیں ریاست کی طرف سے یتیموں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے، نداروں، مریضوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، یہ سارا ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اٹھایا ہے سبق۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں چرچل کے مخالف امیدوار کی الیکشن مہم کا انچارج تھا، میں نے اپنے امیدوار کو کہا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو یہ سبق ہے ویلفیئر سٹیٹ کا، اس کو اپناتے ہیں۔ اس بنا پر چرچل اپنا الیکشن ہار گیا کیونکہ یہ اتنا خوبصورت نظام تھا۔ اور ناظرین، یہ بات کسی سے بھولی ہوئی نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے 26 ادارے متعارف کروائے جہاں انہوں نے بہت سارے خوبصورت کام کیے، بہت سارے عالیشان کام کیے۔ میں چند ایک گنواؤں گا جو ان کے کارنامے ہیں روشن۔ سن ہجری کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری کی ابتدا کی۔ اس سے پہلے عام الفیل کے نام سے جانا جاتا تھا یا رومیوں کے سال کے نام سے تعین کیا جاتا تھا ایام کا۔ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم پہلی مرتبہ دیا، آپ نے محکمہ قضا قائم کیا، قاضیوں کا تقرر کیا پہلی بار تاریخ میں، آپ نے وظائف مقرر کیے، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وظائف مقرر کیے، آپ نے بدر اور احد کے جو غازی تھے ان کے وظائف مقرر کیے، آپ نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے وظائف مقرر کیے، اور آپ نے امہات المومنین کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے باقاعدہ رجسٹر وظائف کے لیے بنوائے، آپ نے ایران سے ماہرین جو تھے حساب کتاب کے ان کو بلوا کر نظام کو مربوط کر دیا۔ اور ناظرین، کیسی روشن مثال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کی۔ آپ نے کہا کہ اگر میں 1 سال اور زندہ رہ جاؤں تو میں یہ یقینی بنا دوں گا کہ کوئی مفلوق الحال مفلس شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو میں سب سے مالدار شخص کے ہم پلہ نہ کھڑا کر دوں۔ آپ نے بیت المال کا شعبہ قائم کیا، آپ نے زمینوں کی پیمائش کروائی، مردم شماری، نہریں، یہ سارا آپ کے دور کے کارنامے ہیں۔ آپ نے کوفہ، بصرہ اور موصل جیسی اضافی بستیاں، نئی آبادیاں، نئے شہر بسا کر دکھا دیے۔ آپ نے جیل خانے بنائے، آپ نے باقاعدہ طور پر فوجی چھاونیاں بنوائیں، آپ نے نماز تراویح کی بنیاد اس کو مربوط کیا، اور آپ نے شراب نوشی کی حد مقرر کی، اور آپ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے نماز جنازہ کی جو 4 تکبیریں تھیں اس پر امت کا اتفاق کروایا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمرانی کو اس میزان میں تولا تھا، آپ نے کہا اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے، بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر عراق کی کسی دلدل میں کوئی خچر بھی پھسلتا ہے تو کل حشر کے روز میں اس کا جواب دے ہوں گا اللہ رب العزت کی عدالت میں۔ کیسا خوف تھا حکمرانی کا، کیسا احساس تھا جواب دہی کا عوام کے سامنے۔ اور یہاں میں آپ کو چند روشن مثالیں حضرت عمر فاروق کے دور کی دینا چاہوں گا۔ آپ کسی مہم سے دارالخلافہ کی طرف اپنے دور خلافت میں واپس آ رہے تھے، بیابان میں نظر پڑی ایک خیمے پر، آپ متجسس ہوئے، قافلہ روکا،
گھوڑے سے اتر کر اس خیمے میں گئے تو وہاں ایک بوڑھی عورت اکیلی بیمار پڑی تھی۔ آپ نے جا کر اس کو پوچھا، حال احوال پوچھا اور کہا عمر کا کچھ پتہ ہے؟ کہنے لگی سنا ہے کہ وہ شام سے چل پڑا ہے لیکن آج تک مجھے عمر نے کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس بڑھیا جو کہ انجان تھی، واقف نہیں تھی کہ وہ کس سے مخاطب ہے، کہا آپ کو پتہ ہے کہ عمر کیسے خیال رکھے اتنی دور تک لوگوں کا، اس تک کیسے خبر پہنچے آپ کی؟ تو بڑھیا نے جو جواب دیا وہ حکمرانوں کے منہ پر تماچا ہے، ایک معیار ہے حکمرانی کا، اور جو جواب تھا حضرت عمر کا وہ بھی تاریخ میں روشن حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ اگر وہ اپنی رعایا کا حال جان نہیں سکتا تو خلافت کا حق نہیں ہے، خلافت کیوں کرتا ہے؟ ناظرین یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکت طاری ہو گئی۔ آپ نے اسی وقت بڑھیا کا جو خیال کر سکتے تھے کیا، دوا دارو کا، راشن کا بندوبست کیا اور واپس چلنے گئے۔ ناظرین تاریخ کے جھروکوں سے ایک اور ایسا ہی واقعہ ہے کہ پناہ گزینوں کے خیمے لگے تھے، آپ گشت پر نکلے جو کہ آپ کا معمول تھا، آپ روایتی حکمران نہیں تھے، آپ مسجد میں ہر نماز کی جماعت کے بعد بیٹھ جاتے تھے کچہری لگا کر، لوگوں سے حال پوچھتے تھے، آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، اور جب آپ گشت کر رہے تھے خیمے سے رونے کی آواز آئی بچے کی، جب آپ نے اس کی ماں کو کہا کہ اس بچے کو بہلائے، چپ کروائے، اس نے تامل سے کام لیا تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور کہا یہ کیسی لاپرواہ ماں ہے۔ تو چونکہ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کس سے مخاطب ہے، اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا، عمر کا حکم ہے کہ جب تک کوئی شیرخوار بچہ دودھ نہ چھوڑ دے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر نہیں ہوگا، میں اس لیے بچے کو دودھ چھڑواتی ہوں تو وہ روتا ہے، بلکتا ہے۔ اسی دن حضرت عمر نے حکم جاری کر دیا کہ آج سے ہر وہ بچہ جو دنیا میں پیدا ہوگا، جنم لے گا، اس کا وظیفہ اسی دن سے جاری کر دیا جائے۔ یہ روشن مثال ہے حکمرانی کی، یہ تابع انداز ہے حکمرانی کا۔ اور آخری واقعہ، دوبارہ آپ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مہر کی رقم کا تعین کر دوں۔ ایک بڑھیا نے پکڑ لیا آپ کو، کہا عمر بات سنو، جو قرآن کریم اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہر کا تعین کر کے نہیں گئے تو تم کون ہوتے ہو اس مہر کا تعین کرنے والے؟ آپ نے اس کی بات کو گہرائی میں جا کے سوچا اور واشگاف انداز میں کیا کہا؟ کہا ہاں، ایک بڑھیا نے عمر کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ ناظرین یہ تھا انداز حکمرانی، یہ تھا طرز حکمرانی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ بیت المقدس میں گئے تو ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ ایسی تمکنت سے، ایسے وقار، ایسے دبدبے سے چلتے تھے، لگتا یوں تھا کہ زمین کانپ رہی ہے۔ اور عاجزی انکساری دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ اگر فرات کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو اس کا جواب دے عمر ہوگا اپنے رب کی عطا۔ ناظرین کاش آج ہمارے حکمرانوں کو غیرت آ جائے کہ وہ سیرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں اور جو حکمرانی کا معیار مقرر کر کے گئے ہیں خلیفہ ثانی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی ایک جھلک اپنی زندگیوں میں لے آئیں۔ افسوس عالم اسلام میں آج کوئی ایک بھی حاکم، کوئی ایک بھی حکمران ایسا نہیں ہے جو پیروی کرے اسوہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ناظرین یہ آج ایک اسپیشل ویلاگ تھا میرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے، ان کی آن کے حوالے سے۔ دوبارہ آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچیں تواتر سے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے، اپنے قیمتی کمنٹ سے ضرور نواز دیجیے۔ بہت شکریہ۔